बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम है कश्मीर टुडे, मैं हूं यासिर रहमान। आज के प्रोग्राम के पहले मौजू में हम उस शख्सियत के हवाले से बात करेंगे जो तहरीक हुर्रियत में जिनका एक मकाम है, जिनकी जब आवाज़ हुर्रियत के हवाले से निकलती है तो पूरा कश्मीर सुनता है। और उन्होंने जो अपनी जिद्दोजहद अपनी नौजवानी से शुरू की और उसके बाद चलते चलते उन्होंने पूरी ज़िंदगी वक्फ़ कर दी अपनी हुर्रियत के लिए, और वो और कोई शख्सियत नहीं है, वो यासीन मलिक साहब हैं। यासीन मलिक साहब के हवाले से हिंदुस्तान और बिलखुसूस जब से मोदी ने अपनी पोजीशन संभाली है उसके बाद से हमने देखा कि वो हर दौर में, अब उसका तीसरा दौर है, हर दौर में उसकी कोशिश यही रही है कि यासीन मलिक साहब को किसी तरीके से ब्रीदिंग स्पेस ना दी जाए। मुख्तलिफ हीले बहारों से कभी उनके ऊपर कौन से केसेस बनाए जाते हैं, कभी NIA के केसेस बना दिए जाते हैं, कभी उनके ऊपर जम्मू का केस बना दिया जाता है, कभी किसी किस्म का और केस बना दिया। अभी एक हालिया केस उनके ऊपर जो बनाया गया वो एक नर्स के कत्ल का केस है, जो कि झूठा मनगढ़ंत केस जो है वो बनाया गया है। मकसद क्या है, यासीन मलिक साहब के साथ ये क्या करना चाहते हैं और ये क्यों करना चाहते हैं, इसके पीछे क्या क्या अवामिल कार होते हैं और कश्मीरी इसको किस तरह से देखते हैं। आज के प्रोग्राम के हवाले से इस में हम यकीनन बात करने की कोशिश करेंगे और इसमें ख़ास तौर पे उस पहलू के ऊपर बात करेंगे कि यासीन मलिक साहब क्योंकि एक कदावर शख्सियत हैं, एक ऐसी शख्सियत जो कि जिनकी आलमी शोहरत है कश्मीर के हवाले से, जिन्होंने अपना एक मकाम बनाया है। क्या हिंदुस्तान के लिए इतना आसान है कि इतनी बड़ी शख्सियत को इस तरह के झूठे और मनगढ़ंत केसेस के अंदर डालकर और उन्हें अपने मकासद के लिए, अपनी लोकल कंजम्पशन के लिए उन्हें जो है वो पाबंद सलासल रखा जाए और उन्हें सूली पर लटकाने के हवाले से इक़दाम किए जाए, इस पर बात की जाएगी। बड़े ज़बरदस्त और रेलेवेंट पैनल ने हमें ज्वाइन किया है। सबसे पहले मेहमानों से तारुफ़ करवा देते हैं। मिशा यासीन मलिक साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है, किसी तारुफ़ की मोहताज नहीं है, अहलिया हैं यासीन मलिक साहब की और बड़ा इनका काम भी है। और मिशाल साहिबा से हम केस के हवाले से लेटेस्ट जानने की कोशिश करेंगे। मिशाल साहिबा बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया है। अल्ताफ़ वानी साहब ने हमें ज्वाइन किया है, सीनियर हुर्रियत रहनुमा हैं, अपना थिंक टैंक भी रन करते हैं और बड़ी वोकल आवाज़ हैं व्हेन इट कम्स टू कश्मीर कॉज, और ख़ास तौर पे जो वो कश्मीरी जो कैद हैं उनके लिए बड़ी वोकल आवाज़ है। मुश्ताक वानी साहब ने भी ज्वाइन किया, तज्ज़ियाकार हैं। आरिफ बहार साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार हैं, मुज़फ़्फ़राबाद से हमारा साथ दे रहे हैं। आप तमाम पैनलिस्ट को खुशामदीद कहते हैं। इससे पहले सवालों का बाकायदा आगाज़ किया जाए, आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। जब तक हिंदुस्तान का मकबूजा जम्मू व कश्मीर से गासिबाना और गैर कानूनी कब्जा ख़त्म और जुल्म बंद नहीं होगा, कश्मीरियों की आवाज़ बुलंद होती रहेगी। वाशिंगटन में कश्मीरियों की जानिब से हिंदुस्तान के खिलाफ एक बड़ी रैली निकाली गई, जिसमें जम्मू व कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के चेयरमैन मोहम्मद यासीन मलिक और दीगर कश्मीरी सियासी कैदियों की फौरी रिहाई का मुतालबा किया गया। मुकर्रीन का कहना था कि मकबूजा जम्मू व कश्मीर में जमहूरियत मर चुकी है और इंसाफ से खाली हिंदुस्तानी अदालतों के फैसले फरेब से कम नहीं हैं। यासीन मलिक को सजाए मौत देने की NIA की दरख्वास्त एक सियासी इंतकाम है, जिसका मकसद कश्मीरियों की जद्दोजहद आज़ादी को दबाना और BJP को सियासी फ़ायदा पहुँचाना है। इस वक्त कश्मीरियों को हक़ खुद इरादियत दिलवाने की जद्दोजहद करने वाले यासीन मलिक, शब्बीर अहमद शाह, मुसर्रत आलम भट्ट और आसिया इंदराबी समेत सैकड़ों कश्मीरी रहनुमा हिंदुस्तानी और कश्मीरी जेलों में नाकर्दा गुनाहों की सज़ा काट रहे हैं। 2021 में बाबाए हुर्रियत सैयद अली शाह गीलानी भी नज़रबंदी की सज़ा काटते हुए शहीद हो गए थे। हिंदुस्तान हुकूमत इसी खौफ में है कि लाख हरबों के बावजूद कश्मीरियों की जिद्दोजहद आज़ादी को नहीं दबाया जा सका। कश्मीरियों के हौसले बुलंद हैं, उनकी सोच वाज़े है कि हिंदुस्तान से आज़ादी के लिए वो अपने पैदाइशी हक़ खुद इरादियत से कभी दस्तबरदार नहीं होंगे। यासीन मलिक साहब कभी अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटे, वो ना कभी डरे ना कभी झुके। वो हिंदुस्तान में बैठकर जिस तरह से उन्होंने हिंदुस्तान को ललकारा, आपको ज़रा ये दिखा देते हैं। एक फ्रीडम फाइटर के लिए तहरीक आज़ादी उसका इश्क होता है और आशिक का काम है इश्क में जल जाना। आशिक को कोई डरा नहीं सकता है, आशिक को कोई धमका नहीं सकता है, आशिक के अंदर कोई खुश पैदा नहीं कर सकता। इसलिए हुकूमत हिंदुस्तान शौक से अपने तिहाड़ जेल के दरवाजे खोले, हम इसमें रहने के लिए तैयार हैं जिंदगी भर। तो दहशत से ये सारे लोग सरेंडर करेंगे, देखेंगे कि वो दिल्ली में होंगे और इंशाल्लाह ये तहरीक कश्मीर में होगी और ये तब तक होगी जब तक ये तहरीक आज़ादी कामयाब नहीं।
واشنگٹن ڈی سی میں ایک جو پروٹیسٹ ہوا ہے یاسین ملک صاحب کے حوالے سے اور ہندوستان کے خلاف، اس میں شرکاء نے کیا کہا آپ کو دکھاتے ہیں۔ The people of Kashmir demand a right to self-determination. Human rights NGOs, we have to appeal the United Nations to take immediate action to release Yaseen Malik. یہ ہماری عزت اور آنر کا مسئلہ ہے۔ یہ آزادی جو ہے، آزادی کہیں بھی کسی وقت بھی پلیٹ میں رکھ کے نہیں ملتی، یہ لینا پڑتی ہے۔ ٹاٹ صاحب نے ملاحظہ کی، میں مشال صاحب آپ کو اس میں انوالو کروں گا، ذرا فرمائیے گا کہ عمر قید کی سزا انہوں نے سنائی، اس سے ان کا دل نہیں بھرا کہ اب سزائے موت کی باتیں ہو رہی ہیں، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ ابھی کیس کا معاملہ چل کیا رہا ہے؟ دیکھیں، یہ تو اوپا کا ایک کیس ہے، ان کا ٹاڈا کا بھی ہے، اور آرم فورسز والا بھی کیس چل رہا ہے، ٹیرر فنڈنگ کے بھی کیسز بنائے ہوئے انہوں نے، بہت سے کیسز ہیں کہ آئی کانٹ ایون کاؤنٹ کتنے ہیں یاسین صاحب کے خلاف جو انہوں نے کیے ہوئے ہیں، بلکہ اسپیشلی جو یہ ابھی جو انہوں نے 11 اگست کو کہا ہے کہ 4 ویکس ہیں رسپونڈ کرنے کے، کیونکہ NIA نے کہا ہے کہ وہ 2 لائف امپریزنمنٹس جو ہیں دے آر ناٹ انف اور ان کو ہینگ کیا جائے۔ تو اب لیٹس سی کیا بنتا ہے، کیونکہ مین بات یہ ہے کہ ایک تو ان کے پاس لیگل کاؤنسل کوئی نہیں ہے، اور جب لیگل کاؤنسل بھی تھے تو ان کو ایکسیس نہیں دی جاتی تھی ان سے ملاقات کرنے کی، ان کو وہ فریڈم نہیں دیا جاتا تھا، اور پھر اس کے بعد ان کو تھریٹس دی جاتی تھیں ان کے لائر کو۔ پھر اس کے بعد یاسین صاحب نے کہا کہ میں اپنا کیسز کو خود ڈیفینڈ کروں گا، تو جب انہوں نے اپنا پرسنلی کہا، جو ایک ہر انسان کا رائٹ ہے، ایک فیئر ٹرائل کا رائٹ ہے، چاہے جو بھی فیصلہ ان میں ہو، بٹ کشمیریز ہیو نیور gotten justice from Indian courts. There are kangaroo courts for them. افضل گرو، مقبول بٹ شہید، ساروں کا آپ دیکھ لیں۔ تو ان کے معاملے میں انہوں نے جب بھی کہا، ابھی بھی جب جموں کا کیس چل رہا ہے اس کے اندر 2 دفعہ جج نے کہا کہ ان کو فزیکلی وہاں پہ پروڈیوس کیا جائے، بھوک ہڑتالوں پہ بھی یہ گئے اوور دا ایئرس کہ ان کو پریزنٹ کیا جائے کورٹ کے اندر، وہ اپنا ڈیفینڈ کریں۔ کراس ایگزامینیشنز ہوئیں، اس کے اندر بھی ان کو نہیں وہاں پہ پیش کیا گیا۔ آن لائن جب بھی ان کو لایا گیا ہے جو بھی جعلی مقدموں کے اندر، اس میں ان کو میوٹ کر دیا جاتا ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ان کو فزیکل ٹارچر بھی ہوا ہے، مینٹل ٹارچر بھی دیا گیا ہے۔ تو اب ان کا پلان یہ ہے، کیونکہ یہ ایک پولیٹیکلی موٹیویٹیڈ کیسز ہیں، ان کے ہیویلی جو ہے پولیٹیکل ایڈوانٹیج جو بی جے پی کو ملتا ہے، اور ہر الیکشن میں یاسین صاحب کا کیس جو ہے وہ اس کے تھرو وہ فائدہ اٹھاتے ہیں، یا کوئی فالس فلیگ آپریشن کر دیتے ہیں جس کے تھرو ان کو پاکستان پہ یا کشمیر کی تحریک کے اوپر وہ بلیم ڈال دیتے ہیں، اور پھر الیکشنز وہ جیت لیتے ہیں اپنی جاہل عوام کا۔ اس دفعہ کیونکہ مارکہ حق کے بعد ان کو بہت زیادہ امبیرسمنٹ ہوئی ہے، عوام بھی انگلیاں اٹھا رہی ہے کہ اتنا بڑا ڈیفنس کا بجٹ ہے، سبسڈیز کے پیسے نہیں ہیں، اور ہارے ہیں آپ نے، جھوٹ بولا ہے گودی میڈیا نے، تو اب ایک ویو وہاں پہ آنے لگ گئی ہے بہار الیکشن سے پہلے۔ تو ہم لوگوں نے وہاں دیکھا ہے، جو میں انڈین میڈیا کو بھی فالو کرتی ہوں، اور ان کے جو بھی وہاں پہ بہت سے لوگ جو ہیں وہاں پہ ریز کر رہے ہیں کویسچنز، تو اس سے ڈسٹریکٹ کرنے کے لیے اور ڈپلومیٹک آئسولیشن، تو اسکیپ کوٹ کے طور پہ ہمیں بہت زیادہ اس وقت خدشہ ہے ایز اے فیملی اور ساری کشمیری قوم کو کہ کچھ نہ کچھ ان کے ساتھ انہوں نے کچھ کر دینا ہے، جسٹ فار اے پیٹی الیکشن۔ بیکاز ایک تو بات یہ ہے کہ انہوں نے پورے ملک کو اپنی تباہ کر دیا ہے، اینڈ دے آر آئی تھنک دا بگیسٹ فورس رائٹ ناؤ in destabilizing not just India or the Kashmiris, but the entire region will suffer if Yaseen Malik is, God forbid, hanged. اس کے جو repercussions ہونے not just on our family or on the Kashmiri people، اس کا جو impact اور message آئے گا regionally اور globally، وہ تو ہمارے بس میں ہی نہیں ہوگا اس کو کنٹرول کرنے کا، کیونکہ he is the face of the Gandhian or the Jinnah of the movement, you know, or Nelson Mandela you could say, the face of the non-violent movement, and international establishment was on board. چاہتا کیا انڈیا، کیا چاہتا ہے اس وقت؟ تو یہی چاہ رہا ہے کہ فار جسٹ لائک ایک شارٹ ٹرم گول ہے فار این الیکشن، کہ وہ کسی ایکسٹینٹ پہ جو ہے وہ کہ انڈیا نے یہ کر دیا، اور جو نہیں ہو سکتا تھا وہ کر کے دکھا دیا، مودی نے یہ کر دیا ہے۔ تو اس کے پیچھے جو ہے وہ جو اس کا امپیکٹ ریجن میں گلوبلی، جو آئی تھنک اس وقت جو ایک آئیڈیل سچویشن ہے آفٹر دا سیز فائر، کہ بہت امریکہ اینڈ چائنا آر پلینگ اے ویری کنسٹرکٹیو رول کہ اس کو سمر ڈاؤن کیا جائے اور کشمیر ایشو کو ریزالو کیا جائے۔ سو ایک چائنا کا بھی گروئنگ انفلوئنس جا رہا ہے اس وقت انڈیا کے اندر، رشیا کا بھی ہے، امریکہ نے سیز فائر کرائی ہے۔ تو آئی تھنک وی نیڈ ٹو ریمائنڈ دا انٹرنیشنل، یہ کیس میں آپ کو سچ بتاؤں، یہ تھرڈ پارٹی انٹرونشن کے بغیر نہیں ہو سکتا، ہو ہی نہیں سکتا۔ اور پہلے بھی جودھ پور جیل میں جب یاسین صاحب تھے، جب ایئر 2000 میں جب یہ سٹارٹ کیے بل کلنٹن نے پیس پروسیس وغیرہ،
کشمیر اور پیلسٹائن کی, تو ان کو بھی ریلیز امریکن پریشر کی وجہ سے ان کو وہاں سے نکالا گیا. پھر وہ امریکہ گئے, ان کے آپریشنز ہوئے, ان کے جو کان کا جو انہوں نے ٹارچر کیا تھا, ان کو بہت سی ان کی ملٹیپل سرجریز ہوئیں, پیس پروسیس سارے سٹارٹ ہوئے. اور اس زمانے میں خیر واجپئی تھے, اب مودی ہے, اور اس وقت ٹرمپ ہے. ٹرمپ از ٹرائنگ از لیول بیسٹ کہ ان کو مطلب کہ ٹیرف کے تھرو بھی میسج دیا جا رہا ہے کہ یور اکانومی ول سفر, یو ول سفر اف یو ڈونٹ کم آن دا ٹیبل. بٹ ٹس سے مس نہیں ہو رہے. آئی ڈونٹ نو کیا وجہ ہے. تو ریجنل پاورز کو بھی آئی تھنک بہت اس میں کیا کچھ ہو سکتا ہے, میں اس پہ بھی آپ کی طرف آؤں گا. میں وانی صاحب اس میں وانی صاحب آپ کو جوائن کرتا ہوں, اس میں ذرا بتائیے گا کہ جو معاملات چل رہے ہیں کیسز کے حوالے سے, ایک تو یہ کتنے بھونڈے کیسز ہیں, ان کا کوئی گراؤنڈ کیا کوئی موجود ہے قانون کے پوائنٹ آف سے دیکھا جائے, اور جو رویہ رہا ہے این آئی اے کا ٹوورڈز یاسین صاحب ان کی کیسز کے حوالے سے, جس طرح سے وشال صاحبہ نے فرمایا ہے کہ وکیل کی ایکسس نہیں دی گئی, اور پھر اگر وکیل کی ایکسس ہے بھی تو اس کے اوپر پریشر ڈالے گئے, پھر انہوں نے خود سے کہا سارا معاملہ. تو کیا کسی طور پہ بھی کسی لیگل گراؤنڈ کو یہ فلفل کرتا ہے, اگر دیکھا جائے پوری دنیا کے اندر جو لیگل بینچ مارکنگ ہے اس کے اوپر کرتا ہے؟ اور تیسرا جو بھی انہوں نے نیا کیس ایک بنایا ہے ایک نرس کی قتل کا کیس کے حوالے سے, اس کی کیا حقیقت ہے؟ دیکھیے, بنیادی طور پر ان جتنے بھی کیسز اس وقت چل رہے ہیں ہماری لیڈرشپ کے خلاف, اس میں سے کوئی بھی کیس ایسا نہیں ہے جس کو آپ کہیں گے کہ کوئی جینون کیس ہے یا اس کرمنل پروسیجر کے تحت آ جاتا ہے جو قانون میں درج ہے. یہ سارے پولیٹیکل کیسز ہیں. اور یہی یاسین ملک تھا جب 1994 میں جو واپس باہر نکلا تو ہی واز ناٹ ود گن, ہی کیم آؤٹ آف دس پریزن ود آؤٹ گن, اینڈ دین ہی واز اے مین نان وائلنس, جس نے نان وائلنس پریچ کی, جو کرتا رہا, اور اس کے ساتھ انڈین اسٹیبلشمنٹ نے, انڈیا کی پولیٹیکل لیڈرشپ نے انگیج بھی کیا اسی شخص کے ساتھ. if he was a terrorist, why then Indian establishment engaged with him? اور اس وقت وہ سارے کیسز جو آج نئے سے زندہ کیے جاتے ہیں, جیسے وہ ایئر فورس کا جو کیس ہے وہ, اور دوسرے ٹاڈا کے کیسز جو جتنے بھی ہیں, اور یہ سرلا بٹ کا کیس جو ہے سارا, although یاسین صاحب was not directly implicated in that case, وہ سارے کیسز جو زندہ کیے گئے, یہ وہ کیسز تھے جب یاسین صاحب باہر آئے تو وہ 4 سال اس وقت بھی جیل میں رہے. 4 سال میں ان کیسوں پر کسی کیس پر کوئی سنوائی نہیں ہوئی. There was nothing on these cases, and جو جب وہ باہر آئے تو انہوں نے نان وائلنس کا ایک راستہ اپنایا تھا. انہوں نے کہا میں بندوق ایک طرف رکھ کے ہم سیاسی راستہ اختیار کرتے ہیں. سیاسی راستے میں وہ چلتے گئے تو یہ ساری اب یہ دیکھنے کی بات ہے 2017 کے بعد کیا چیزیں تبدیل ہو گئی, کیا اچانک ہو گیا ہندوستان کو. ہندوستان نے وہ تمام کیسز جو ڈورمنٹ ایف آئی آرز تھے, وہ ڈورمنٹ ایف آئی آرز انہوں نے تازہ کر دیے. وہ تازہ کر دی. جب اس سے پیٹ نہیں بھرا تو جب 2019 میں ان کو گرفتار کیا گیا تو ان کے خلاف یو اے پی اے کے تحت مقدمہ چلایا گیا جو کہ ان لافل پریونشن ایکٹیویٹیز ایکٹ ہے, اور ریٹراسپیکٹیو ایفیکٹ دیا گیا جو نہیں دیا جا سکتا ہے قانون کے تحت, اس کی اجازت نہیں ہے. دیٹ مین انڈیا نے ایک ایسا قانون استعمال کیا جو ابیوزو لا ہے ان کاؤنٹرنگ ٹیررزم, انہوں نے ٹیررزم لا لگایا, اور یہ ابیوز ہے اس وائل کاؤنٹرنگ ٹیررزم والے سسٹم کو. تو اس کا مقصد ہی یہ تھا کہ کسی نہ کسی طرح ایک گراؤنڈ انہوں نے تیار کیا تھا کشمیر کے اندر, کشمیر کی پوری لیڈرشپ کو ڈرا دھمکا کر, کشمیر کے اندر ان کو جیلوں میں ڈال کر, جو باہر رہے ہیں ان کو ڈرا دھمکا کر, کشمیر میں جو انہوں نے کیا 5 اگست 2019 کو, یہ سلسلہ انہوں نے 2017 سے آہستہ آہستہ شروع کیا, اور یاسین صاحب پر فروری 2019 کو یہ جب ان کو گرفتار کیا گیا اس کے بعد یہ شروع کیا گیا, اور 22 کو ان کو سزا سنائی گئی. اسی درمیان کی یہ کڑی ہے. اب اس وقت ان کو لوگ کی جیسے آپ نے بتایا بھی کہ انہوں نے اس کیس کے سلسلے میں ان کے وکیل کو جو فیئر ٹرائل نہیں ملا, جب فیئر ٹرائل نہیں مل رہا تھا, یاسین صاحب وہ خود سپریم کورٹ بھی جج بھی کہتا ہے کہ وہ نہیں سن پاتا ہے, وہ نہیں سن پاتا ہے. اس چیز ہماری بات چیت اس کو پیش کیا جائے, لیکن انہوں نے اس کو پیش نہیں کیا گیا. سو ان ایبسنشیا ان اے وے انہوں نے یاسین صاحب کو سزا سنائی, جو انہوں نے ان کو, کیونکہ یاسین صاحب دوسری طرف سے کہہ رہے ہیں کہ میں نے کورٹ میں نہیں جانا, ان کورٹوں پر اعتماد ہی نہیں ہے, ان کورٹوں سے کبھی ہمیں انصاف ملا ہی نہیں ہے. اب وہی این آئی اے دوبارہ گئی ہے, جیسے ابھی آپ بات چیت کر رہے تھے کہ یہ دوبارہ کیوں ان کو ضرورت پڑی اس کیس کو دوبارہ اٹھانے میں کہ یاسین صاحب کے لیے سزائے موت مانگنی, یہ ساری چیزیں, یہ
وہ بوکھلاہٹ جو انڈیا کے اندر اس وقت اس سرکار کی ہے، جہاں یہ سرکار پہنچی ہے، یہ جو مودی سرکار ہے انتہا پسند، جو انتہا پسندی کا انہوں نے 2014 سے ہی ایک سلسلہ شروع کر کے طاقت حاصل کی، 2019 میں بھی یہی کیا، پھر الیکشن جیتا، 2023 میں وہ بالکل آن دا ورج آف ڈیفیٹ تھے، لیکن مینیج کر گئے. اگین انہوں نے وہ پاکستان منترا اور یہ جو کشمیر کی تحریک کا منترا شروع کیا، اور دے ور مینیجڈ ان اے وے جو انہوں نے تھوڑی بہت اکثریت لی اور حکومت بنائی. جیسے ہم نے ڈسکس کیا ابھی مار کے حق کے بعد جو صورتحال بنی، جس طرح سے ہندوستان کی بی جے پی کی حکومت جو ایک ایروگنٹ حکومت بنی تھی دنیا کے اندر، بی جے پی کی حکومت کیا، ہندوستان ایروگنٹ بن گیا تھا دنیا کے اندر، دنیا کے کسی سسٹم کو تسلیم نہیں کر رہا تھا، ہر جگہ وہ اپنی بات کہتا میں نے کرنا ہے. لیکن اور پاکستان کو اس نے رائٹ آف کر دیا تھا اپنی کتابوں سے بھی، اور دنیا کے اندر بھی کہتا ہے آئسولیٹ ہو گیا، پاکستان میں کچھ نہیں اور کشمیر میں کوئی تحریک نہیں ہے. یہ ساری چیزیں وہ کہتا، کشمیر میں وہ چند دہشت گرد تھے جن کو ہم نے بند کیا، چند کو ہم نے مار دیا، دیر از نتھنگ. لیکن جو نتائج آئے مار کے حق کے بعد، جس طرح سے ساری چیزیں آئیں، اس نے ایک دفعہ پھر ہندوستان کی موجودہ جو پولیٹیکل ڈسپنسیشن ہے، جنہوں نے روٹ ہی لیا ہے یہی کہ انہوں نے کشمیری کو قربانی کا بکرا بنانا ہے اور اپنی حکومت کرنی ہے، دے اگین ریزارٹڈ ٹو اٹ. اور اس سے بھی ان کو پتہ ہے کہ ایک اس کیس میں کتنا آگے جا سکتا ہے، کیا کیا جا سکتا ہے اگر وہ اکیلے بھی آگے چلتے ہیں. لیکن اس کیس میں ایسے سکم ہیں کہ یہ کیس آگے تک نہیں جا سکتا. جب یہ قانونی طور پہ اگر دیکھا جائے نہیں، جب یہ سپیریئر کورٹ میں جائے گا، کچھ نہ کچھ شرم تو اس جج کو ہوگی جو سپیریئر کورٹ میں ہوگا، اگر این آئی اے جج کو نہیں تھی. لیکن انہوں نے دوسرے ٹاڈا کے کیسز اٹھائے، جو ایئر فورس والا کیس. ٹو کٹ اٹ شارٹ، ہندوستان کے سامنے ایک ہی ٹارگٹ ہے، ٹو میک ہیم اے اسکیپ گوٹ فار دیئر پولیٹیکل ریزنز، کہ بی جے پی کی سرکار سیٹسفائی کرے، جس طرح انہوں نے افضل گرو والے کیس میں کیا کہ دیئر از نو ایویڈنس نہیں ہے، لیکن ٹو سیٹسفائی دا جنرل کانشنس آف دا انڈین پیپل کیا، اور آج بھی وہ یہی کرنا چاہتے. لیکن اس وقت ہندوستان کے اندر ایک ڈویژن پیدا ہو رہی ہے، ہندوستان کے اندر بھی بی جے پی اور آر ایس ایس جس طرح سے حکومت ہندوستان پر کر رہی ہے، اب ہندوستان کے اندر بھی یہ آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ اس نے ٹوٹل کرمنلائز کیا ہے، جو فریڈم آف ایکسپریشن ہے اس کو کرمنلائز کر رہے ہیں، وہ کسی کو بولنے نہیں دیتے ہیں. ایون لیڈر آف اپوزیشن کے خلاف بھی ایسے کیسز وہ بنا رہے ہیں. اور جو ابھی انہوں نے حال میں وزرائے اعلیٰ کے خلاف بے سروپا کیسز ہیں، دیز آر پولیٹیکل وینڈاٹا، اٹ از ٹوٹلی فار دیٹ. عارف بار صاحب آپ کو میں انوالو کروں گا، ذرا فرمائیے گا ایک تو سینٹیمنٹ آزاد کشمیر میں اس خبر کو لے کر کیسا ہے، کیونکہ یاسین ملک صاحب ایک ایسی شخصیت ہیں جو کہ ویسے ہی مقبول پاکستان میں ہیں، آزاد کشمیر میں جیسے مقبوضہ کشمیر کے اندر ہیں، تو ذرا اس کے بارے میں ذرا بتائیے گا. اور دوسرا، از دیٹ سو سمپل کہ ایک ایسی شخصیت کو اپنے پولیٹیکل مفادات کے لیے سولی پر چڑھا دیا جائے اور اس کے بعد کہیں سب اچھا ہے؟ دیکھیں جی، یاسین ملک صاحب جیسی جو شخصیات ہوتی ہیں وہ کسی قوم کے اجتماعی ضمیر کی علامت، نمائندہ، شارح اور ترجمان ہوتی ہیں. اور یاسین ملک صاحب مقبوضہ کشمیر کے عوام میں، نوجوانوں میں آئیڈیلائز کیے جانے والے لیڈروں میں شمار ہوتے ہیں. اور 2005 میں جب میں وہاں گیا تو مجھے اندازہ ہوا کہ وہ چند مقبول کشمیری رہنماؤں میں شمار ہوتے تھے، اور کشمیر کا جو یوتھ ہے وہ ان سے اٹریکٹ ہوتا تھا. تو یہ تو ان کی مقبوضہ کشمیر کے اندر مقبولیت ہے، ان کی جو استقامت ہے، جو ان کا انداز ہے کھڑا ہونے کا ظلم کے مقابلے میں، اس نے ان کو کشمیریوں کے دلوں کا بادشاہ بنایا ہوا ہے. اسی طرح آزاد کشمیر کے عوام کے جو رجحانات ہیں مجموعی طور پر، وہ مقبوضہ کشمیر کے جو عوام کے اجتماعی اور مجموعی رجحانات ہیں اسی پر وہ قائم ہیں، اسی پر سیٹ ہیں. تو ڈیفینیٹلی اگر وہاں کشمیر کے لوگ اس خبر سے اور ان حرکتوں سے اور یہ جو کارروائی بڑھائی جا رہی ہے عدالت کے نام پہ، اس سے مضطرب پریشان ہے، تو آزاد کشمیر میں بھی ایک فطری پریشانی ہے. اور بالخصوص جو کشمیر کا ڈائسپورا ہے اس میں بھی ایک پریشانی ہم نے دیکھی ہے، جیسے ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں بین الاقوامی مراکز میں اس حوالے سے. تو یہ تو بالکل ایک جینون سینٹیمنٹ ہے آزاد کشمیر اور مقبوضہ کشمیر کے عوام کا اور ہر کشمیری کا، کہ یاسین ملک ایک جرأت مند، بہادر اور اس دھرتی کا ایک ایسا سپوت ہے کہ جس نے اپنی جوانی تج دی ہے اس سارے کاز کے لیے. اس نے
اپنے نظریات اور اپنے کاز کے لیے اس نے صرف زبان سے کام نہیں لیا بلکہ اپنی جوانی بھی قربان کی، اپنی صحت بھی قربان کی اور اپنی آزادی بھی قربان کی کہ وہ ایک اچھی زندگی گزار بیٹی سکے۔ ہے، جس طرح سے ان کی مسز ہیں، پھر ان کی فیملی ہے، بہنیں ہیں، جی، ان کی تو جس طرح وہ بالکل جس اضطراب میں مبتلا ہیں، تو الٹیمیٹلی یہ ساری قربانی انہوں نے دی اسی لیے۔ قربانی دی ہے بالکل، یعنی یہ ایسے جو لیڈر ہوتے ہیں ان کی فیملی تو پھر ان کی قوم ہوتی ہے، ہر فرد ہوتا ہے، ان کی فیملی کے ساتھ ساتھ پوری قوم سفر کرتی ہے کیونکہ ان کے جذبات جو ہے ان شخصیات کے ساتھ وابستہ ہوتے ہیں۔ تو یہ جو اس وقت ایک صورتحال پیدا کی جا رہی ہے یہ نئی نہیں ہے۔ بھارت چونکہ کشمیر کی ایسی علامتوں کو، ایسی شخصیات کو جن کو کشمیر کا نوجوان رول ماڈل سمجھتا ہے، آئیڈیلائز کرتا ہے، اپنی جدوجہد کو آگے بڑھانے کے لیے وہ ان کی راہوں پر چلتا ہے، ان کے نقش قدم پر چلتا ہے، تو ایسی علامتوں کو مٹانے کی بھارت نے ہمیشہ کوشش کی ہے۔ ایک تو خود اپنے جو ان کے پولیٹیکل موٹیوز ہوتے ہیں، جو پولیٹیکل جو ان کا ایک ڈرامہ ہوتا ہے اپنے عوام کے لیے، اس کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ دوسرا کشمیری عوام کی جو کشمیری نوجوانوں کی وہ نسل جو اس وقت میدان میں ہوتی ہے اس کو دبانے کے لیے اس کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ اگر آپ اس طرح اٹھیں گے تو آپ کے جو رول ماڈل ہیں، آپ کے جو آئیڈیل ہیں ان کا یہ حال ہوگا۔ مقبول بٹ صاحب کو پھانسی دی گئی، یہ 2 کیس تو ہمارے سامنے اس سے پہلے ہیں، عدالتی قتل ہوا ہے۔ مقبول بٹ صاحب کو ایک ایسے کیس میں سزا سنائی گئی کہ جو ہزاروں میل دور برمنگم میں ہوا تھا، ایک بھارتی سفارتکار کا قتل، تو ایک رد عمل میں کیا، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ جو پوسٹ اندرا عبداللہ ایکارڈ صورتحال تھی اس میں ایک نئی جنریشن اٹھ رہی تھی، شیخ صاحب کو الوداع کہتے ہوئے وہ ایک نئے انداز سے اٹھ رہی تھی، اس نسل کو ٹیررائز کرنا، اس کو ڈرانے کے لیے، اس کو روکنے کے لیے انہوں نے وہ کیا۔ اسی طرح جو افضل گورو صاحب ہے اس کا خود انہوں نے تسلیم کیا کہ عوامی ضمیر کو مطمئن کرنے کے لیے ان کو پھانسی کی سزا سنائی گئی۔ تو اس وقت بھی کشمیر کا جو نوجوان ہے وہ ایک نئے انداز سے اٹھ رہا تھا، پرامن انداز سے اٹھ رہا تھا، وہ بندوق سے ہٹ کر نئے انداز سوچ رہا تھا مزاحمت کے، تو اس کو دبانے کے لیے انہوں نے استعمال کیا، اور اپنے لوگوں کو بھی ایک ہیرو بننے کے لیے انہوں نے اپنے لوگوں میں اور بھارت کے لوگوں کو ایک میسج دینے کے لیے کہ وہ وطن دشمنوں سے لڑ رہے ہیں اور ان کا یہ انجام کر رہے ہیں۔ اب یاسین ملک صاحب کا جو کیس ہے وہ بھی اسی طرف جا رہا ہے، اور بھارت کی جو حکومت ہے، جیسے کہا گیا یہاں مشال ملک صاحبہ کی طرف سے بھی اور الطاف وانی صاحب کی طرف سے بھی کہ اب وہ اپنے عوام کو یہ میسج دے رہے ہیں، یہ جو حالیہ ایک جو مارکا ہوا ہے بھارت اور پاکستان کے درمیان، اس میں جو زچ ہوا ہے مودی اور ابھی تک ہو رہا ہے اندرونی طور پر بھی اور بیرونی طور پر بھی، اور ظاہر ہے اس کا جو ایک امیج بنا ہوا تھا ایک ٹارزن کا سا اور ایک مجسمے کا سا، تو وہ سارا کرچی کرچی ہو گیا ہے۔ اس کے بعد اس کو کچھ بڑا کرنے کی، کچھ نیا کرنے کی ضرورت ہے، اور یہاں وہ ایک اور کشمیری جو ہے اس کی طرف پھندا بڑھا رہے ہیں، وہ اس کی گردن کے گرد وہ پھندا تنگ کر رہے ہیں، اور یاسین ملک جیسا ایک آئیکن جو ہے کشمیری قوم کا، اس سے زیادہ یعنی آسان ٹارگٹ ان کے لیے کون سا ہو سکتا ہے؟ تو یہ ایک ایسا آسان ٹارگٹ تو یہ یقیناً نہیں ہوں گے، جو جس طرح کی آپ نے بتایا کہ ان کا ایک قد کاٹ ہے، جس طرح سے ان کو کشمیر میں دیکھا جاتا ہے۔ میں اس میں مشتاق وانی صاحب آپ کو شامل کروں گا، یہ فرمائیے گا کہ ہندوستان کا ایک وتیرہ یہ رہا ہے کہ اپنی انٹرنل پالیٹکس کو، جس طرح کہ ہمارے معزز پینلسٹ نے یہاں بتایا کہ اس کو سیٹسفائی کرنے کے لیے وہ کشمیریوں کے ساتھ اس طرح کرتے رہے ہیں، افضل گورو کا معاملہ ہو، مقبول بٹ شہید کا معاملہ ہو، اب یاسین صاحب کے حوالے سے کس حد تک گراؤنڈ ریالٹیز کشمیر کے اندر بھی اور ہندوستان کے اندر بھی اب تبدیل ہو چکی ہیں؟ جو مواقع یا اپرچونٹیز ہندوستان کے لیے اس وقت موجود تھیں، اب وہ کتنی سکویز ہو چکی ہیں؟ کتنی عوام جو ہے ہندوستانی وہ اس چیز کو، اس کارڈ کو اب نہیں بائے کر رہی؟ دیکھیں جی، جب بھی بھارت کو کوئی مسائل آتے ہیں، عموماً ہم نے دیکھا ہے 78 سالوں میں وہ پاکستان کی طرف انگلی اٹھاتا ہے کہ یہ اس کی وجہ سے یہ ہو رہا۔ اب کیونکہ یہ جو معرکہ پاکستان اور بھارت کے درمیان ہوا، اس میں بہت ساری ایسی باتیں ہوئیں کہ شکست ہوئی، تو بھارت کے عوام جو اس وقت مشتعل ہیں، اور وہ مودی کے اس کردار کو دیکھ رہے ہیں کہ کس کی وجہ سے بھارت کو جو مشکلات آئی ہیں پوری دنیا میں وہ ذلت کی دے رہا ہے۔ پھر خاص کر میڈیا دیکھ لیں، اب پورے انڈیا کا میڈیا ان کے خلاف اب بول رہا ہے۔ کل تک کوئی میڈیا والا ان کے خلاف نہیں بول رہا تھا مودی کے، لیکن آج کل پورا میڈیا بھی ان کے خلاف بول رہا ہے۔ اپوزیشن جو جماعت ہے کانگریس، وہ کھل کے اب سامنے آ گئے ہیں، ان کے خلاف بول رہے ہیں۔ تو یہ اتنا برڈن ہے اس رجیم پہ کہ وہ اس کو کسی نہ کسی طرح کم کرنا چاہتے ہیں۔ تو
تو ایسے موقع پہ اب کیونکہ پاکستان کے خلاف پہلے بولتے تھے وہ بھی مسئلہ ٹھنڈا ہو گیا، اب ان کو یاسین ملک کا مسئلہ اٹھا لیا انہوں نے، اس کو پھر آگے بڑھا رہے ہیں، اور انہیں پتہ ہے کہ عدالتیں ہمارے ساتھ ہیں، سپریم کورٹ ہو ان کی یا کوئی دہلی ہائی کورٹ ہو، وہ ساری ان کے ساتھ ہیں، آر ایس ایس کے دباؤ کے تحت وہ فیصلہ جو ہے اپنے فیور میں لے لیں گے۔ تو یہی وجہ ہے کہ اپنا جو پریشر ہے، خاص کر میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ غربت ہے بھارت میں، بہت بڑی آبادی ہے ان کی، 1 ارب 40 کروڑ کے، ان کے اتنے مسائل ہیں کہ ان مسائل سے توجہ ہٹانے کے لیے بھارت ہمیشہ کوئی نہ کوئی ایسا اقدام کرتا ہے، خصوصاً پاکستان ٹارگٹ ہوتا ہے، اس کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ اب پھر انہوں نے اس وقت دیکھا کہ اور تو کوئی مسئلہ نہیں، تو یاسین ملک کا اٹھا لی، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ماضی کے مقابلے میں اب بھارت کی عوام جو ہے مودی کے ساتھ اتنی نہیں ہے، نہ تو کشمیر کے تو خیر ٹوٹلی مخالف ہیں، تو اب وہ اتنی سازگار ان کے لیے ماحول نہیں ہے جتنا کہ وہ پہلے تھا، اور اب بھارت مشکل میں پھنسا ہوا ہے، اور وہ چاہتا ہے کسی نہ کسی طرح اپنے عوام کو اس طرح کسی اور طرف لگا کے اپنی جان چھڑائی جا سکے۔ وشال صاحبہ یہ بتائیے گا کہ وہاں پہ مقبوضہ کشمیر میں گھر والوں کے حوالے سے بھی اطلاعات موصول ہو رہی ہیں کہ ان کے گھر کے اوپر بھی این آئی اے نے ریڈ کی ہے، جی جی، تو کس حد تک ان کو ہراس کیا گیا ہے؟ جو گھر والے ہیں ان کے بہنیں ہیں وہاں پہ موجود ہیں، ان کی والدہ ہیں، مدر ان لا بھی ہیں اور سسٹر ان لاز، اور کافی بزرگ ہیں اور کافی بیمار بھی ہیں۔ اچھا، میری مدر ان لا، تو ان کو بھی مین ہینڈل کیا گیا، گھر میں چیزوں کو اٹھایا پھینکا۔ کیا اب کیا ڈھونڈ رہے ہیں وہ اتنے عرصے کے بعد؟ بس ڈرانے کے لیے، یاسین صاحب کو میسج دینے کے لیے، تھریٹ کرنے کے لیے کہ بھی اور دنیا کو بھی دکھانے کے لیے، اپنے سو کالڈ عوام کو بھی، کہ ہم میں بہت غصہ ہے اور یہ دہشت گرد ہیں کشمیر کی تحریک، اور اس طرح کی چیزیں کر کے ٹیکٹکس وہ سمجھتے ہیں کہ دے کین سپریس دا موومنٹ اور دے کین سپریس یاسین صاحب مشن۔ تو اس طرح کی تو بہت سی ریڈز پاسٹ میں بھی فیس کی ہیں فیملی نے، اینڈ آئی تھنک کہ ایک ڈیتھ پینلٹی کو ایک الیکشن کے لیے یوز کرنا، اور خود بھی ان کی بہت سی آئی تھنک انٹرنلی بھی دیکھا جائے what they're doing with minorities۔ تو وشال صاحب آپ بڑے قریبی یہ ساری معاملات کو دیکھ رہی ہیں، ظاہر سی بات ہے آپ کا ایک انٹرسٹ بینگ اے فیملی بھی ہے اور یہ ساری معاملات میں، تو یہ جو عدالتوں کا جو ٹریٹمنٹ ہے یاسین صاحب کے ساتھ، کوئی امید ہے آپ کو کہ کوئی سینٹی پریویل کرے گی اور عدالتیں اگر یہ ہائر کورٹس میں بھی جاتا ہے، این آئی اے نے تو جو کرنا تھا وہ کر لیا، این آئی اے کو تو آرام نہیں، وہ کہہ رہی کہ نہیں جی ہمیں عمر قید نہیں چاہیے، ہمیں تو سزائے موت چاہیے، لیکن آگے پھر یہ معاملہ ہائی کورٹ میں جاتا ہے یا سپریم کورٹ میں جاتا ہے، تو کوئی آپ کو کوئی امید بنتی ہے جس طرح کی یہ بیس لیس کیسز ہیں جس طرح بانی صاحب نے بھی طرف اشارہ کیا؟ آئی کانٹ ٹرسٹ انڈین کورٹس، کیونکہ وہ بالکل ان کی جو بھی ڈائریکشنز ہو رہی ہیں مودی کی طرف سے، اس وقت تو مودی کے ہی کورٹس بنے ہوئے ہیں جس طرح گودی میڈیا ہے، یس، مگر یہ ہے کہ جو ان کی آئی سی سی پی آر کی جو ان کی آبلیگیشنز ہیں، رائٹ ٹو لائف، رائٹ ٹو فیئر ٹرائل، یا جس طرح وانی صاحب نے بھی بات کی ہے، مطلب کہ اتنی زیادہ سپریشن وہاں پہ ہوگی ہے، ایک ان اناؤنسڈ قسم کا ایک ڈکٹیٹرشپ ہے وہاں پہ مودی کی، اور وہاں پہ جتنی بھی وائسز آف ڈائسینٹ ہیں، مگر پھر بھی اب جو ہم دیکھ رہے ہیں اسپیشلی مارکہ حق کے بعد کے لوگوں کے اندر وہاں بھی گٹس آ رہے ہیں کہ وہ شور مچا رہے ہیں، بٹ گلوبلی بھی اگر دیکھا جائے، اگر گلوبل پلیئرز اس کے اندر سامنے نہیں آئیں گے، اسپیشلی وہ آرگنائزیشن چاہے ایمنسٹی ہے، ہیومن رائٹس واچ، اور آلموسٹ لائک 3/4 آف دا ورلڈ نے ڈیتھ پینلٹی کے خلاف نیشنز نے جو ہے اس کے اوپر ایکشنز لیے ہوئے ہیں، تو اس کو یوز کیا جائے، آئی تھنک یہ بہت ایک ڈینجرس ٹرینڈ کی طرف، اینڈ دا امپیکٹ اٹ کین ہیو ان دا ریجن۔ ہو سکتا ہے اس کا کوئی امپیکٹ ان کے اوپر؟ اس کا امپیکٹ تو یہی ہوگا کہ کشمیر کی عوام کو یہی میسج ملے گا کہ جی پرامن تحریک دنیا نہیں سننا چاہ رہی ہے، دنیا نے ہمیں آئسولیٹ کر دیا ہے، ہماری قربانیوں کو، حالانکہ خود انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ نے، انڈین اسٹیٹ بھی آن بورڈ تھی جب یاسین صاحب کو کنونس کیا گیا جیل میں کہ پرامن تحریک آپ لوگ سٹارٹ کریں، حالانکہ دس واز آئی تھنک دی اونلی ون آف دا اسٹرانگسٹ بارگیننگ چپ تھی کشمیریوں کے پاس، جو ہماری مسلح جدوجہد تھی اس وقت، مگر جو کمٹمنٹس انٹرنیشنل اور اسپیشلی امریکہ نے اور اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے انہوں نے کنونس کیا، تو وہ میں جب بھی ڈپلومیٹس کو ملتی ہوں اسپیشلی انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ میں، آئی ریمائنڈ دیم، آئی ایم لائک you just left us, and we are still committed to our promise of a non-violent struggle, especially my husband and the sacrifice. So if you will not save him, the symbol of non-violence, and you're giving a message to the world that Kashmiris are, their democratic voices are not acceptable, تو وہ پھر armed resistance کی طرف جائیں گے یا suicide bombers بنیں گے، ان کے پاس اور کیا آپشن ہے؟ اگر پولیٹیکل آپشن سارے کے سارے جو ہیں ایک چیز اور مجھے ذرا بتائیے گا، جا رہے ہیں، تو دیٹ از انریسٹ،
دیٹ از انریسٹ, دیٹ از انسٹیبلٹی, دیٹ از بلڈ باتھ. اور ابھی بھی آزاد کشمیر میں آپ دیکھ لیں کہ یوتھ میں کتنا اینگر ہے, مقبوضہ کشمیر میں کہ یوتھ میں کتنا اینگر ہے, ابھی بھی ان کی اور یاسین صاحب تو موجودہ وقت میں استعارہ ہیں بالکل, اور پائنیئر تھے آرم اسٹرگل کے, تو اس لیے ان کے اوپر تو زیادہ یوتھ دیکھ رہا ہے کہ انہوں نے فیصلہ پرامن کا کیا, سیاسی طریقہ کیا, اور ان کا یہ حال کیا جا رہا ہے کہ ان کو پھانسی گھاٹ چڑھایا جائے. ہی واز ناٹ افضل گری کی ہینگنگ جس طرح ہوئی, اسی طرف آ رہا ہوں. یہ سرائی صاحب جس طرح ہوا, جی سرائی صاحب والا معاملہ جس طرح ہوا, ہم نے دیکھا کہ ان کی ایک کیلکولیشن تھی کہ اگر سرائی صاحب کے ساتھ جو ہم کریں گے تو اس طرح سے ایک آؤٹ برسٹ نہیں ہوگا, لوگ باہر نہیں نکلیں گے. سعید علی گیلانی شہید کے حوالے سے ہوا, جب ان کی جنازہ کیا گیا کسی کو قریب نہیں آنے دیا گیا, اور اس کے بعد انہیں شہداء قبرستان میں بھی نہیں جانے دیا, اور ان کا یہ کیلکولیشن تھی. پھر انہوں نے 2019 والا معاملہ کیا, پھر ان کی کیلکولیشن تھی کہ اس طرح سے نہیں ہوگا, پھر انہوں نے فوج بھی وہاں بلا لی, سارا کچھ ہے. کس حد تک انڈیا اس کو مس کیلکولیٹ کر رہا ہے کہ وہ ایک بارود کے ایک ڈھیر پہ بیٹھا ہے, اور اگر اس نے اس طرح کا کوئی مس ایڈونچر کرنے کی کوشش کی کشمیریوں کے ساتھ, بالخصوص یاسین ملک صاحب کے حوالے سے, تو کتنا سٹرونگ ریئیکشن آ سکتا ہے کشمیری قوم کی جانب سے؟ کیونکہ یاسین ملک صاحب کی جو شخصیت ہے, جس طرح انہوں نے بتایا کہ نوجوانوں کا استعارہ ہے وہ. دیکھیں, اب میں تو یوتھ میں انٹریکٹ کر رہی ہوں دونوں سائڈس پہ, اوورسیز بھی دیکھ رہی ہوں. یہ اتنا زیادہ ان کے اندر پریشانی ہے, اتنا زیادہ ان کے اندر اینگر ہے کہ دے کوڈ ایون بریک دا لائن آف کنٹرول, جو کیونکہ ان کے پاس اور کیا رہ گیا اپنے اینگر کو. اور پھر نیکسٹ موو میں نے آپ کو بتایا کہ یہ ہمارے پاس کوئی ان کو روکنے کا کیا جواز ہے, جب دنیا ہی جو ہے میوٹ اسپیکٹیٹر کے طور سیز فائر ہو گیا ہے. ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہوئی ہے جس میں ٹرمپ نے خود, پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا ہے کہ جو مین ایشو ہے وہ کشمیر کا مسئلہ ہے. مگر اس کے ساتھ جو امپیکٹ آف ہینگنگ یاسین ملک, گاڈ فوربٹ, از دیٹ ہی از ناٹ جسٹ کشمیری لیڈر, ایک انٹرنیشنلی نان وائلنس کا وہ سمبل ہے, اینڈ اس کے ساتھ ساتھ ہی از اے مسلم. تو جو مائنورٹیز کے ساتھ انڈیا کے اندر بھی ہو رہا ہے, تو وہ ہندو نیشنلسٹ یا جو ایکسٹریمسٹ پالیسیز ہیں وہ اپنی طرف سے وہ اپنا ووٹ لینا چاہتے ہیں, مگر وہ جو ایک میسج پوری دنیا میں ایک اس کا بھی آئے گا, بینگ اے مسلم, دین بینگ اے کشمیری, دین بینگ نان وائلنٹ. تو یہ آئی تھنک اس کا ایک گلوبل, ناٹ جسٹ فار کشمیریز, ریجن کے اندر بھی انریسٹ, اور جتنا ہمارا ڈائسپورا ہے باہر کے ملکوں میں, اور بڑی بڑی ویڈیوز بھی آ رہی ہیں لوگوں کی, اپلوڈ کی جا رہی ہیں, جو کہ بڑی ہی فرائٹننگ ہیں کہ جو امپیکٹس ہو سکتے ہیں. اور یہ تو لگتا ہے کہ یہ خود چاہ رہے ہیں کہ یہ آگے سے آگے معاملہ بگڑے, اور چاہے اس کے اندر پورا انڈیا ٹوٹ جائے. اور میں سمجھ رہی ہوں کہ انڈیا ٹوٹے گا اگر یہ لاسٹ نیل ان دا کافن ہوگا اگر ان کی طرف سے ہوتا ہے. ویسے بھی اس نے ٹوٹنا ہی ہے, بٹ یہ ہے کہ بہت ہی قریب آ گیا ہے انڈیا کی سچویشن کو. ہم کرن بڑے کلوزلی مانیٹر کر رہے ہیں اپنے پروگرام کے توسط سے, ناظرین کو اس حوالے سے آگاہ بھی کریں گے. دوسرے موضوع کی جانب ہمیں بڑھنا ہے. دوسرے موضوع میں ہم بات کریں گے ہندوستان جس طرح سے مزید ایکسپوز ہو رہا ہے انٹرنیشنلی. ہندوستان نے جس طرح کی جاسوسی کی اور اس کی اسٹیٹ انوالو ہوئی, اور اس میں ہردیپ سنگھ نجر کو جس طرح قتل کیا گیا, اس کے اندر کینیڈا نے آن دا فلور آف دا ہاؤس, جسٹن ٹروڈو نے اس وقت آ کر ہندوستان کی ریاست کی انوالومنٹ کے حوالے سے کہا. اس کے بعد پھر اٹیمپٹ کیا گیا گرو پتونت سنگھ پنو کے اوپر, جو ایک امریکی شہری ہے, جو ایک کینیڈا کا نیشنل ہے, اور جو ایک خالستانی رہنما بھی ہے. اس کے اوپر ایک حملے کی ناکام سازش کو ناکام بنایا گیا, اور اس کے اندر پھر جن شخصیات کا نام لیا گیا, جن افراد کا نام لیا گیا, نکھل گپتا ہے اس کے اندر, اور اس کے اندر وکاس یادو ہے. اب وکاس یادو کون شخص ہے؟ یہ وہ ہے جو را کا ایجنٹ ہے. اب انڈیا کیا کر رہا ہے؟ انڈیا بڑی گیم کھیل رہا ہے. اس نے کیا کیا؟ سب سے پہلے وکاس یادو کو اپنے ساتھ ایک ڈسکنیکٹ کرنے کے لیے جو دلی کی کورٹ ہے وہاں سے ایک اس کا نوٹس کروایا. اس سے پہلے مختلف جرائم اور مختلف گینگ کے ساتھ اس کا تعلق جوڑا, تاکہ ایک چیز کیس اسٹیبلش کر سکیں کہ انڈیا کی اسٹیٹ کا اس شخص کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ پھر اس کو ریلیکسیشن بھی دیتے رہے, یعنی اس کو بیل بھی دے دی, اس کو چھپا بھی دیا, اور اس کو جو امریکہ ہے اس سے دور بھی کر دیا. تو سارے معاملے پہ کرن ہم بات کریں گے, لیکن اس سے پہلے کچھ شارٹس ہیں آپ کو دکھا دیتے ہیں. The US has dropped some serious charges on a former Indian intelligence officer, Vikash Yadav, accusing him of plotting to assassinate Gurpatwant Singh Pannu, a US-Canadian citizen and prominent Sikh separatist leader. Vikash Yadav used to work for India's Foreign Intelligence Agency. Now, he's at the center of a murder for hire and money laundering conspiracy. جی, اس کے علاوہ ایک اور شارٹ بھی ہے, ذرا وہ بھی دیکھ لیجیے گا. The United States of America has alleged that an Indian spy is linked to a plot to kill Gurpatwant Singh Pannu.
The FBI has put out a wanted poster for Vikash Yadav, a man who is a former employee of the Government of India's Cabinet Secretariat, which also houses the intelligence agency RAW. US Department of Justice has charged Indian official Vikas Yadav of plotting to kill Khalistani leader Gurupatwan Singh Panoon last summer. FBI has put out a wanted poster against Vikas, naming him second accused in this assassination plot after Nikhil Gupta. जी आपने शॉर्ट्स मुलाहिजा की। मैं इसमें अल्ताफ वानी साहब आपको इन्वॉल्व करूँगी। ये फरमाइएगा कि एक रॉ एजेंट जो कि सर्विंग रॉ एजेंट था, जैसे कि हमारे पास कुलभूषण यादव भी मौजूद है, वो भी सर्विंग रॉ एजेंट था। तो जिस तरह से ये बैकवर्ड इंजीनियरिंग कर रहे हैं अपनी दिल्ली हाई कोर्ट, दिल्ली की लोकल कोर्ट को इन्वॉल्व करके, और उसके हवाले से जो नोटिस वगैरह इशू हो रहे हैं, हाउ डू यू थिंक किस तरह से ये पूरे केस को इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं कि एक ऐसा इंडिविजुअल जो कुछ अर्सा पहले रॉ में काम कर रहा था, सीआरपीएफ में काम कर रहा था, अब उससे हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है? देखिए, ये कोई नई बात नहीं है हिंदुस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की, हिंदुस्तान की आर्मी की, हिंदुस्तान के कोर्टों की। इससे पहले आपने नाम सुना होगा मेजर अवतार सिंह। मेजर अवतार सिंह वाज द पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर द मर्डर ऑफ जलील इंद्राबी, द ह्यूमन राइट्स लॉयर ऑफ कश्मीर। उसका केस जब प्रेशर में आकर, जब इंटरनेशनली उस पर बड़ा प्रेशर आया, इंटरनेशनल बार ने लिखा उस पर, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन ने लिखा, और उस वक्त जो ह्यूमन राइट्स कमीशन होता था, कमीशन में उसकी बात हुई, और फिर श्रीनगर में वकला ने, सिविल सोसाइटी ने बड़ा एहतजाज किया, तो फिर उसके खिलाफ एक FIR हुई। FIR होने के बाद, और जब हिंदुस्तान की गवर्नमेंट ने क्या किया, इस दरमियान में उसको सेफ पैसेज दे दिया। जैसे इसको दिया गया? हाँ, सेफ पैसेज देकर वो पहुँचा अमेरिका। हमने उसको पीछा किया, अमेरिका में भी, इवेंट टू कनाडा में पीछा किया, वो वापस आया अमेरिका। लेकिन हिंदुस्तान उसको बाद में कहा हमारा उससे कोई ताल्लुक़ नहीं है, कोई चीज़ नहीं, इसी तरह यही हीले बहाने किए। लेकिन फिर डिवाइन इंटरवेंशन हुआ, उसने खुदकुशी की, अपने आप को मारा, अपने बच्चों को मारा, सब कुछ किया उसने अमेरिका में बैठ कर ही। ये हिंदुस्तान ने की अभी जो ट्रूडो ने पिछले अरसे में इनका सारा ये एक्सपोज किया इंटरनेशनली, किस तरह से एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जो टेररिज्म इंडिया का है, स्टेट मैनेज टेररिज्म, किस तरह से रन हो रहा है, किस तरह से रॉ मुख्तलिफ मुल्कों में काम कर रही है, किस तरह से वो आज़ादी पसंदों को और हिंदुस्तान में जो डिसेंट के लोग हैं, जो डिसेंट करते हैं हिंदुस्तान की सरकार के साथ, उनको कैसे निशाना बनाया जाता है। इस पर आपने बड़ी देखा हमने कि किस तरह से यही लोग काम कर रहे थे कतर में इजरायली एजेंसीज़ के साथ, हिंदुस्तानी थे, दोज वर इंडियन एजेंट्स जो उसके लिए काम कर रहे थे। आपने देखा होगा कि दुनिया के अखबारात ने लिखा, रिपोर्ट्स आई इसमें, ख़ासकर जो बरतानिया का अखबार क्या कहते उसको, उसकी जो रिपोर्ट थी पूरी, कि किस तरह से पाकिस्तान के अंदर मकबूजा कश्मीर के जो हुर्रियत पसंद है, कश्मीर के साथ जो वाबस्ता लोग थे, उनकी टारगेट किलिंग्स रॉ के एजेंट्स ने पाकिस्तान के अंदर की, कश्मीर के अंदर की। और इसी तरह आपने देखा कि कुलभूषण यादव साहब तो हमारे पास हैं ही हैं, लेकिन इसके अलावा अमेरिका और बरतानिया में जो हुआ, एक लेस्टर में वाक़ा होता है, और उससे पहले जो जहर देने की कोशिश की जाती है, उसमें भी रॉ इन्वॉल्व होती है। सो रॉ हैज़ बीन डूइंग ऑल दिस, और ये सारा असला। लेकिन हिंदुस्तान की एजेंसी हुकूमत कि चूँकि वो उनके बिहाफ पर काम करते हैं, और इसलिए उनको प्रोटेक्शन हर जगह मिलती है। लेकिन हिंदुस्तान दुनिया के साथ हीड क्या कहते हैं उसको, वो छुपते भी हैं, सामने आते भी नहीं, हाइड एंड सीक खेलता है उनके साथ। एक तरफ उनके खिलाफ अपनी कोर्ट में एक FIR दर्ज करके देखना जनाब हम तो कानूनी तरीका इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारे साथ कोई ताल्लुक नहीं है, हमने उसके वारंट्स भी जारी किए। ये कैसे हो सकता है एक बंदा जो उनकी नोन बुक्स में है, जो सारा सिलसिला है वो उनके पास ना हो, उसको अरेस्ट ना कर सकें। बट दे डोंट वांट टू अरेस्ट हिम, वो उसको रिफ्यूज देना चाहते हैं, ताकि उसको अगर वो अरेस्ट हुआ, वो अमेरिकन के हाथ में गया, दूसरों के हाथ में गया, तो सारी चीज़ें साफ आ जाएंगी सामने। दिस इज सिंपल। ठीक है मिशाल साहब, ये फरमाइएगा कि जो कवर अप करने की कोशिश कर रहा है इंडिया, तो क्या अभी जो करंट सिनेरियो है जिसमें इंडिया इंटरनेशनली जिस तरह से एक्सपोज हो चुका है, ये कवर अप कर पाएगा इस मामले में भी? नहीं, आई डोंट थिंक सो, क्योंकि इनका तो ग्रोइंग टेरर नेटवर्क जो है, अब वो कनाडा, अमेरिका और पाकिस्तान के अंदर, तो पाकिस्तान ने तो बहुत वोकली इसके ऊपर बात की, एंड टारगेट किलिंग्स हुई। माय ओन मदर वाज मिस्टीरियसली पॉइजन्ड जब उनकी किडनीज फेल हुई। इनका बहुत बड़ा नेटवर्क है यहाँ पे, हम खुद इसका विक्टिम है। जब वो खुद यहाँ पे आ नहीं सकते तो उनका नेटवर्क है और उनके लोग हैं जो पूरी दुनिया में काम करें। बाहर के मुल्कों में भी जब मैं गई हूँ,
आई रिमेंबर क्लियरली, ये तो मेरा अपना वाक़या बता रही हूँ, नॉर्वे का 2018 का वाक़या है कि जब हमने कतर से हम लोग ऑस्लो जा रहे थे तो पूरा का पूरा प्लेन जो था वो इंडियंस का था और उसमें उनकी फैमिलीज़ भी थी, लोग भी थे, और फिर जब एंड इट वाज जस्ट मी, माय मदर एंड माय सिस्टर एंड डॉटर, उसके अलावा वहाँ पे 80 या 85% वो थे और हरास कर रहे थे, स्टेयर कर रहे थे, टॉन्ट्स मारे थे। फिर वहाँ पे जब हम लोग रुके ऑस्लो के अंदर तो दे वर फॉलोइंग अस एवरीवेयर, और फिर वहाँ बल्कि वो एयरपोर्ट पे लोग, एयरपोर्ट पे इमिग्रेशन ऑफिसर ने मेरे सामने उनको कहा कि वाई सो मेनी इंडियंस आर हियर सडनली, वेकेशंस आर हैपनिंग, इवन योर किड्स आर हियर। तो वो आगे से उनका कोई जवाब नहीं था क्योंकि कोई समर वेकेशंस भी नहीं थी। तो दे फॉलो, दे हरास, और हमारे बहुत से जानने वाले कश्मीरी फैमिलीज़ हैं, चाहे वो यूके के अंदर प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं, चाहे वो अमेरिका में कर रहे होते हैं, मास्क पहन के वो बहुत दफ़ा करते हैं क्योंकि उनकी फैमिलीज़ को उठा दिया जाता है, मार दिया जाता है, जो उनकी फैमिलीज़ ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर हैं। और ये तो जो लेटेस्ट जो इस वक्त चल रहा है कनाडा और अमेरिका के अंदर जो इनका नेटवर्क है, आई डोंट थिंक ये फॉर लॉन्ग ये इसके ऊपर इनको तो आना ही पड़ेगा सूनर और लेटर अंडर डिफेंस एंड इकोनॉमिक सैंक्शंस एक। और जो फैटफ के अंदर इनकी जो टेरर नेटवर्क्स हैं, टेरर फंडिंग जो इनकी सारी चल रही है, इट्स रियली टाइम आरएसएस के ऊपर भी टेरर मतलब बैन्स लगाए जाएं, ग्लोबल बैन होना चाहिए इनके ऊपर। There are like countless incidents where RSS, HSS, their sister organization, is involved in terror activities. So I think Pakistan should also take their dossiers forward and along with these other countries that are victims to the international courts and challenge them and put bans on them. ठीक हो गया। अरे बार साहब ज़रा बताइएगा कि जो स्टेट टेररिज्म इंडिया कर रहा है, क्योंकि ये अभी एससीओ का सरबराही इजलास हो रहा है, उन्होंने कहा जी हम सिर्फ टेररिज्म के हवाले से बात करेंगे, तो ये बड़ा सुनहरा मौका नहीं है कि इंडिया की जो स्टेट टेररिज्म है उसको यहाँ पे आश्कार कर दिया जाए कि बिल्कुल टेररिज्म पे बात करते हैं, तो ज़रा आएँ आपकी जो स्टेट टेररिज्म है दूसरे ममालिक के अंदर क्रॉस कंट्री और जो एक्स्ट्रा टेरिटोरियल हो रही है। जी बिल्कुल जी, भारत का पूरा एक माजी है रियासती दहशतगर्दी का, दूसरे मुल्कों में मुदाखलत का। श्रीलंका को देखें आप, वो भी इनका जख्म खुर्दा है। बाकी भी साउथ एशिया के जितने ममालिक हैं, इसके हमसाए हैं, वो किसी न किसी अंदाज से भारत की मुदाखलत का, भारत की साजिशों का शिकार हुए हैं। पाकिस्तान को दो लख्त करने में भारत का एक किरदार था, और दूसरे जो छोटे ममालिक हैं नेपाल, भूटान, वो भी किसी न किसी अंदाज से भारत की मुदाखलत का शिकार हैं। और यही वो रद्द अमल था कि जब यहाँ इलाके के मुल्कों में ये पैदा हो रहा था कि भारत की बालादस्ती का और मुदाखलत का और साजिशों का, दहशतगर्दी का, कि जिसकी वजह से फिर वो सार्क में तनहा होता जा रहा था, जिसकी वजह से फिर उन्होंने इस तंजीम को ही गैर फाल कर दिया था। तो अब आखिरी इनका मोर्चा बांग्लादेश रह गया था। बिलाखिर बांग्लादेश के अवाम भी उठे और उन्होंने भारत की जो साजिशें हैं उनके खिलाफ एक रद्द अमल दिखाया, और वहां से भी उनको बड़ी हजीमत के साथ निकलना पड़ा। तो ये भारत के ऐसे इकदामात हैं, एक ऐसा रवैया है जो चला आ रहा है। सिर्फ पाकिस्तान वाहिद विक्टिम नहीं है उसका इस खित्ते में, तकरीबन हर मुल्क उसका किसी न किसी अंदाज से डसा हुआ है। तो ये एक बहुत बड़ी एक माजी है इसका। और अब जो वो पाकिस्तान के अंदर उन्होंने मुसलसल कार्रवाइयाँ की, यहाँ लोगों को निशाना बनाया, नेटवर्क इस तरह के दहशतगर्दी के बनाए, तो ये पूरा एक बहुत बड़ी कई किताबें इस पे लिखी जा सकती हैं और दस्तावेजात तैयार और ये अब एक्सपोज भी हो गया है, ना सिर्फ पड़ोसियों के अंदर बल्कि इंटरनेशनली भी एक्सपोज हो गया। जी बिल्कुल ऐसे ही है। जी बिल्कुल आपका पॉइंट आ गया। आई हैव टू वाइंड अप जी। मुझे शुक्रिया अदा करना अपने तमाम मुअज़्ज़िज़ मेहमानों का। आज के प्रोग्राम के मौज़ूआत के हवाले से तज्ज़िया, तबसरा, शॉर्ट और रिपोर्ट आपने मुलाहिज़ा की। प्रोग्राम कश्मीर टुडे से इतना ही। यासिर रहमान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान। दुरुस्त हर वक्त बार वक्त।